आंधी पार्ट 10। आवाज़ लुबाबा हैदर। पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। फरखुंदा मेरी सहेली, मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन जैसी भी थी। हम दोनों के पास एक दूसरे की यादों के ख़जाने थे। हम एक दूसरे के बहुत कुछ थे। उस अंधेरी और दर्द भरी रात में फरखुंदा का वजूद मेरे लिए तमानियत व तस्कीन साबित हुआ था। मैं कार की पिछली सीट पर गुमसुम उसके कंधे से लगी रही और वो अपने बाजू मेरे गिर्द लपेटे मुझे पचकारती थपथपाती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे तसल्ली दे, मैं जो एक मुजरिम थी और पुलिस को अपने पीछे लगाए फिरती थी। वो मुझे एक सिनेमा हाउस में ले गई। ड्राइवर के ज़रिए उसने बॉक्स के 2 टिकट मंगवाए और हम एक तन्हा बॉक्स में आ बैठी। 9 से 12 का शो था। फजूल सी फिल्म चल रही थी और कुछ बेज़ौक़ से लोग इसे देखने में मसरूफ़ थे। हमें उस फिल्म और उन लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें तो तन्हाई दरकार थी। इस पुरसुकून गोशे में हम एक दूसरे का दुख सुन रही थी और सुना रही थी। फरखुंदा ने बताया, जब तुम बड़े भाईजान इजाज़ के पीछे चलती हुई कोठी के अक़बी कमरे में गई थी, उस वक्त मैंने तुम्हें देखा था और मैं शक में पड़ गई थी। बाद में मैं कार लेकर तुम्हारे पीछे रवाना हो गई। हमने वहाँ बहुत देर तक बातें की, लेकिन कब तक? सारी रात तो यहाँ बैठा नहीं जा सकता था। मेरे इनकार करने और बहुत रोकने के बावजूद हाफ टाइम के वक्त फरखुंदा मुझे लेकर अपने घर रवाना हो गई। मैं जानती थी उस घर में मैडम नादरा भी मौजूद है। वो मैडम नादरा जिसने मेरी बर्बादियों के सिलसिले का आगाज़ किया था, जिसने सलीम से दुश्मनी चुकाने के लिए मुझे चंगेज़ी जागीरदारों के चुंगल में धकेल दिया था। मैं उस औरत के साथ एक छत तले रात हरगिज़ बसर नहीं करना चाहती थी। मगर फरखुंदा की समझ में ये बात नहीं आई। वो बड़ी होशियारी और राजदारी के साथ कोठी के अक़बी छोटे दरवाजे से मुझे अपने बेडरूम में ले गई। खाना खिलाने के बाद वो मेरे पास बैठ गई और बातें करने लगी। वो मेरी बर्बादी में अपनी फुप्पो मैडम नादरा के किरदार पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने मुझे अपने बारे में तफसील से बताया। वो एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में सब एडिटर की मुलाजमत कर रही थी और ग़ालिबन यही वजह थी कि वो पहले से खासी मैच्योर नज़र आ रही थी। उसे जब मालूम हुआ कि मैं ख़ुद को पुलिस के हवाले करने का इरादा रखती हूँ तो वो मायूसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। वो मेरी पूरी कहानी से आगाह थी। उसने अलमारी में से पिछली तारीख़ों के चंद अखबार निकाले। उन अखबारों में वासिफ़ चंगेज़ी के मुकदमे की खबरें लगती रहती थीं। 2 रोज़ पहले का एक अखबार उसने मेरे सामने फैला दिया। अंदरूनी सफ़े पर एक 3 कॉलमी खबर माँ एक तस्वीर के मौजूद थी। ये तस्वीर सलीम की थी। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। चेहरे से ये अंदाज़ा होता था कि वो बेपनाह तशद्दुद का निशाना बना है। खबर की सुर्खी थी, मैं चौधरी हुकुमदीन के कहने पर बड़ी हवेली पहुंचा था। मुलजिम सलीम। तफसील में लिखा था कि वासिफ चंगेज़ी कत्ल केस के मुलजिम सलीम ने आज अदालत के रूबरू अपने बयान में एतराफ़ किया है कि चौधरी हुकुमदीन से उसका मिलना जुलना था। ये चौधरी हुकुमदीन ही था जिसने उसे वासिफ चंगेज़ी के कत्ल पर उकसाया। सलीम ने अपने बयान में कहा कि पालपुर के चौधरियों ने मुझे इस सिलसिले में हर तरह की पुष्टपनाही का यकीन दिलाया था और नकद इनाम देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम तुझे मुल्क से बाहर भिजवा देंगे और इतनी रकम देंगे कि तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। सलीम ने अपनी महबूबा और उस कत्ल की एक मुलजिमा सना के बारे में भी अहम इंकशाफात किए हैं। उसका कहना है कि शादी के बाद भी वो अक्सर उससे मिलती रहती थी। उनकी मुलाकातें आमतौर पर लॉरेंस गार्डन या शुमाली शहर के एक होटल में हुआ करती थीं। वो किसी भी तरह अपने ख़ाविंद से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। यही वजह है कि सना पर दीवानगी के अक्सर दौरे पड़ते हैं और ये मुमकिन है कि दीवानगी के किसी ऐसे ही दौरे में उसने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया हो। सलीम ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि सना इस वक्त पालपुर के चौधरियों के पास है और उन्होंने उसे हवेली से बाहर किसी नामालूम जगह पर छुपा रखा है। खबर की आखिरी सतूर पढ़ते पढ़ते मेरी हथेलियाँ पसीने से तर हो गईं। कितना बड़ा झूठ था और कितनी बेबाकी से लिखा गया था। ये सारा बयान पुलिस तशद्दुद का नतीजा था जो पुलिस ने चंगेज़ियों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक सलीम से हासिल किया था। लेकिन सोचने की बात यह थी कि क्या सलीम इतना कम हिम्मत है कि तशद्दुद के सामने घुटने टेक गया और अदालत में ऐसा बयान दे डाला। फरखुंदा ने मेरी आंखों में झांका। अब बताओ, ख़ुद को पुलिस के हवाले करके तुम्हें क्या मिलेगा? फ़िलहाल तुम्हें पुलिस से दूर रहना चाहिए। मेरा मतलब है 2-3 हफ्तों तक। देखो डियर, तुम्हारी टक्कर एक ऐसे दराज दस्त ख़ानदान से है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्हें झूठा साबित करने के लिए ठोस सबूत और बाहिम्मत गवाह दरकार हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हारे गिर्द बुना है उसमें तुम्हारे बयानात और इल्ज़ामात कोई वक़्त नहीं रखते। तुम्हें ज़्यादा मानूस ख़त का है जो वहाब अली ने तुम्हें ब्लैकमेलिंग के लिए लिखा था और जो तुमने चौधरी साहब के घर में कहीं छुपा रखा है। मैं उस ख़त को देखे बगैर पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि वो वहाब अली की अपनी तहरीर नहीं होगी। चंगेज़ियों का वकील उसे बासानी फ़र्जी साबित कर देगा। ये लोग इतने कच्चे काम नहीं करते। फिर मैं क्या करूं? क्या इसी तरह भागती फिरूं? भागती क्यों फिरो?
میں تمہارے رہنے کا انتظام کروں گی اور تمہارے لیے سب کچھ کروں گی. میرے ہوتے ہوئے تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں پہلے بھی بیکار نہیں بیٹھی تھی. اپنے ایڈیٹر کی اجازت سے چنگیزی خاندان کے بارے میں پوری تحقیقات کر رہی ہوں. ہمارے 2 رپورٹرز بھی دن رات اس سلسلے میں مصروف ہیں. تم دیکھنا جلد ہی کوئی نہ کوئی اہم ثبوت ضرور سامنے آ جائے گا. ہر اندیشے اور خطرے سے بے نیاز میں فرخندہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، لیکن کوٹھی کے ایک حصے میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی. فرخندہ کی پھپھی میڈم نادرہ اسی گھر میں رہتی تھی. وہ ایک ہوشیار اور باخبر عورت تھی. فرخندہ کو اس سے چڑ اسی وجہ سے تھی کہ وہ ہر وقت اس کی ٹو میں لگی رہتی تھی. اس وقت بھی اس سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی کہ کوئی اجنبی لڑکی فرخندہ کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں موجود ہے. در حقیقت وہ ڈرائیور جس نے ہمیں سنیما پر اتارا تھا میڈم نادرہ کا معلوماتی ذریعہ بھی تھا. فرخندہ کے منع کرنے کے باوجود وہ میڈم نادرہ کے کان میں یہ بات ڈال چکا تھا. اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی. کون؟ فرخندہ نے سہم کر پوچھا. دروازہ کھولو فرخندہ. میڈم نادرہ کی کرخت آواز آئی. ہم دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. کیا بات ہے پھوپھو؟ میں لحاف میں ہوں. میں کہتی ہوں دروازہ کھولتی ہے یا بلاؤں تمہاری ماں کو؟ کون ہے تمہارے ساتھ اس وقت؟ کوئی نہیں پھوپھو، میں اکیلی ہوں. بکواس مت کرو، دروازہ کھول. میڈم نادرہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی. فرخندہ نے پریشان نظروں سے مجھے دیکھا. کمرے سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، نہ ہی کہیں چھپنے کی کوئی جگہ تھی. دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جا رہا تھا. فرخندہ کو کچھ اور نہیں سوجا تو آخری کوشش کے طور پر اس نے باتھ روم کا بلب اتار کر مجھے وہاں چھپا دیا. دروازہ اب جیسے ٹوٹنے ہی والا تھا. ساتھ ساتھ نادرہ کی چیختی ہوئی آواز بھی آ رہی تھی. مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر غسیلی عورت ہے. فرخندہ نے جو ہی دروازہ کھولا وہ بگولے کی طرح کمرے میں چکرانے لگی. قدموں کی چاپ اور دیگر آہٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پورے کمرے کی تلاشی لے رہی ہے. ملی جلی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں. پھر کسی نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا. میں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی. نادرہ اندھیرے میں در و دیوار کو گھور رہی تھی. اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا. جو ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے میں اپنی جگہ سے متحرک ہوئی اور لپکتی ہوئی نادرہ کے پہلو سے نکل گئی. نادرہ اپنے بھاری تن و توش کے ساتھ چیختے ہوئے میرے پیچھے لپکی. دروازے کے پاس فرخندہ پھپھو جان کہہ کر اس سے لپٹ گئی. اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی چابی والا کی رنگ میری طرف اچھالا اور چلا کر بولی. بھاگ جاؤ ثنا، یہ بڑی گاڑی کی چابی ہے جو ادھر پورچ میں کھڑی ہے. میں نے ایک ساتھ کے لیے نادرہ کو فرخندہ سے الجھتے دیکھا اور میکانی انداز میں پورچ کی طرف بڑھی. میڈم نادرہ اب پکار پکار کر نوکروں کو آوازیں دے رہی تھیں. نذیر، طفیل، چھوٹے. میں ایک روشن دروازے سے کنی کتراتی ہوئی برآمدے میں پہنچی. سامنے ہی مجھے سفید سنی نظر آئی. کالج کے زمانے میں اس گاڑی پر فرخندہ اور میں نے کئی لمبی ڈرائیو کی تھی. کئی بار میں نے اسے خود بھی ڈرائیو کیا تھا. میں نے دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا. ایک عجیب سی خود وارفتگی میرے اندر پیدا ہو چکی تھی. کلچ دبا کر میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور چند بار ریس دے کر پہلا گیئر لگا دیا. نادرہ ایک نوکر کے ساتھ چلاتی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچ چکی تھی. پہلے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو لاک تھا. پھر وہ لپک کر گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی. نوکر بھی اس کے ساتھ تھا. میں نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور رینگنے کی رفتار سے گاڑی ان دونوں کی طرف بڑھائی. نوکر تو میرے تاثرات دیکھ کر فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا، لیکن نادرہ اپنے پورے تن و دوش کے ساتھ ڈٹی کھڑی رہی. میری صورت دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی. وہ آگے بڑھتی ہوئی گاڑی کو پہلے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بونٹ پر اوندھی لیٹ گئی. وہ کسی طور پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی. میرے اندر پھیلنے والا لاوا بھی اچھل چکا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے تند سیلاب مہینوں سے کسی پتھریلے بند نے روک رکھا تھا جو اب ساری رکاوٹیں توڑ کر بہہ نکلا ہے. کوئی آندھی بے پناہ شور سے میری سماعت کو جھنجھوڑ رہی تھی. خوف، گھبراہٹ، کپ کپاہٹ، سب کچھ اس آندھی میں اڑ گیا تھا. ہٹ جا بدبخت، ہٹ جا، میں نے چلا کر کہا. پھر پورا کلچ چھوڑ کر ریس دی. پہیے چرچرائے اور گاڑی لہراتی ہوئی چند گملوں سے ٹکرانے کے بعد بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی. میں نے نادرہ کو اچھل کر اپنے سامنے گرتے دیکھا. وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ گاڑی کے سامنے گری اور دائیں جانب کے دونوں پہیے اس کے اوپر سے گزر گئے. گاڑی کے بمپر نے ادھ کھلے گیٹ کو زوردار ٹکر سے کھولا اور گاڑی سڑک پر آ گئی. میں نے مضبوطی سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور ایسکلیٹر پر دباؤ بڑھاتی چلی گئی. میں رو رہی تھی. میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. جانے کب سے روکے ہوئے تھے یہ آنسو. اگلے روز رات 8 بجے تک میں پالپور پہنچ چکی تھی. فرخندہ کی گاڑی تو میں نے لاہور میں ہی شیرا والا گیٹ کے پاس چھوڑ دی تھی. وہاں سے پیدل لاری اڈے تک پہنچی اور سفر کے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد جھنگ اور وہاں سے پالپور آ گئی تھی. لاہور کے حالات سے گزرنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آ چکی تھی. ایک بے خوفی اور خود اعتمادی سی دل میں رہ پا رہی تھی. ذہن میں یہ خیال راس ہو رہا تھا کہ کوئی میری مدد نہیں کرے گا اور نہ کوئی دکھ بانٹے گا. مجھے اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگنا نہیں، خود حاصل کرنا ہوگا.
یوں لگ رہا تھا کہ میرے بچے نے مرتے مرتے اپنا سارا درد میرے جسم میں منتقل کر دیا ہے، اور جب تک میں اس درد کا حساب نہیں لوں گی مجھے موت آئے گی اور نہ ہی سکون۔ جب میں حویلی میں چودھری شہاب کے سامنے پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر یکدم ہراساں نظر آنے لگا اور بے ساختہ بولا، بی بی جی کہاں چلی گئی تھی آپ؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میرا بندہ بھی زخمی کر دیا آپ نے، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں خاموشی سے اپنے آنسو چادر کے کناروں میں جذب کرتی رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گی اور جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرے بتائے بغیر بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ میں لاہور اپنے گھر گئی تھی، اپنا گھر۔ ایک تیر سا دل میں چپ رہا تھا ایسا سوچ کر بھی۔ چودھری شہاب نے ہراس آمیز لہجے میں پوچھا، کسی نے پہچانا تو نہیں آپ کو اندر آتے ہوئے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ حویلی پولیس کی نگرانی میں ہے اور آج رات کسی وقت مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں ششدر رہ گئی۔ ایک وہی تو سہارا تھا میرے پاس، کیا وہ بھی چھوٹنے والا تھا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ چودھری نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا، وہی سلیم کا بیان۔ میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی تھی، ورنہ صبح ہی مجھے بھی پکڑ لیا جاتا۔ اب رات 12 بجے کا انتظار ہے، جو ہی ضمانت کا وقت ختم ہوا پولیس دروازے پر آ جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کسی نے دیکھا نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ آپ تسلی سے کمرے میں سوئیں، سویرے آپ کا جو بھی پروگرام ہو وہ حمیدہ کو بتا دیں، وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرے گی۔ چودھری کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ میں نے اس طنز کو نظر انداز کر کے کہا، چودھری تم تو مجھے بھاگنے کا مشورہ دیتے رہے ہو، تو خود کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ نکل جاؤ کسی طرح یہاں سے۔ بی بی جی یہ سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، مجھے پتہ ہے کہ کب بھاگنا ہے اور کب بھگتنا ہے۔ یہ تو اب لمبا ہی چکر پڑ گیا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اپنا سوچیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ اچھی بھلی عقل مند ہیں، بلکہ ہم جیسے جٹوں کو عقل دے سکتی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گئی نا تو وہ آپ کو پاگل خانے پہنچا کر ہی چھوڑیں گے۔ چودھری ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ میرے لہجے پر چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر تک میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ میں آپ سے انکار نہیں کر سکتا۔ ان چند لفظوں میں وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن میں وہ سننا چاہتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ سوچ لو۔ سوچ کر ہی کہا جی۔ جان محمد نے اس رات تمہیں کوئی اہم بات بتائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ بات بڑی حویلی کے بارے میں تھی، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ چودھری شہاب نے گہری سنجیدگی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، وہ بات بڑی حویلی کے بارے میں ہی تھی، اور میرا خیال ہے آپ کو بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ در حقیقت وہ بات اہم ہونے کے باوجود اس وقت غیر اہم ہے۔ اسے اہم بنانے کے لیے وقت درکار ہے، جو کل تک تو میرے پاس تھا پر اب نہیں ہے۔ مختصر تمہید کے بعد چودھری شہاب نے اس رات جاں بلب جان محمد کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کوئی 7-8 ماہ پرانی بات ہے۔ ایک رات فارسٹ گارڈ جان محمد ڈیوٹی پر تھا کہ اسے کچے راستے سے کچھ ہٹ کر گھنے درختوں میں کھسر پھسر کی آوازیں سنائی دی۔ جنگل میں ان دنوں لکڑی بہت چوری ہو رہی تھی۔ جان محمد چونکیا اور صورتحال جاننے کے لیے وہ دبے پاؤں درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہاں جاگیردار واصف چنگیزی ایک اجنبی شخص سے مصروف گفتگو ہے۔ یہ چوڑا چکلا شخص کافی بوڑھا تھا اور رک رک کر باتیں کرتا تھا۔ واصف اس سے کہہ رہا تھا، رحیمی تم جانتے ہو یہ کتنا نازک معاملہ ہے، میری عزت، دولت اور شہرت سب کچھ داؤ پر لگا ہے۔ ذرا سوچو، اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو ہم سب کا کیا حال ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں الیکشن بھی لڑنے والا ہوں۔ سیاستدان کی مجبوریاں تم نہیں سمجھتے ہو، شیشے میں بال آ جانے والی بات ہوتی ہے۔ جواب میں رحیمی نامی اس بوڑھے شخص نے کہا، واصف صاحب بے فکر رہیں، جو کچھ آپ کے اور میرے درمیان ہے وہ کسی تیسرے تک نہیں پہنچے گا۔ بچے ذرا جذباتی ہوتے ہیں، میں اسے سمجھا دوں گا، آئندہ اس کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ واصف نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور دیکھو ملازم جب زیادہ پرانے ہو جائیں نا تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اپنے ملازم بدل دو، بالکل نئے ملازم رکھو جو پہلے سے تمہیں نہ جانتے ہوں۔ رحیمی نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ واصف نے پھر کہا، زیادہ مل جول تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہر نئے ملنے والے پر گہری نظر رکھو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اس پراسرار گفتگو کے بعد واصف اپنے گھوڑے پر آ بیٹھا اور رحیمی نامی وہ شخص لمبے شکاری بوٹ اور برساتی پہنے ہوئے اپنی چھڑی ٹیکتا مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ جان محمد نے تجسس سے مجبور ہو کر اس کا پیچھا کیا۔ کوئی 1 فرلانگ دور درختوں کے درمیان ایک جیپ کھڑی تھی۔
اس میں 2 آدمی پہلے سے سوار تھے۔ بوڑھے کے بیٹھتے ہی جیپ اسٹارٹ ہوئی اور ایک طرف کو نکل گئی۔ اس کی عقبی بتی کی روشنی میں جان محمد اس کا نمبر پڑھنے میں کامیاب رہا۔ وہ پرائیویٹ جیپ تھی۔ چند روز بعد جان محمد نے ایک واقف کارڈ کے ذریعے رجسٹریشن آفس سے جیپ کے مالک کا پتہ کرایا۔ اس کا نام عظمت رحیمی معلوم ہوا۔ وہ جھنگی کی ایک تحصیل کا رہنے والا تھا۔ پالپور سے وہاں کا راستہ بذریعہ پکی سڑک 45-40 میل تھا۔ جان محمد نے خان رحیمی کا نام پہلے بھی سن رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص علاقے کا مشہور شکاری ہے اور اخباروں میں اس کے بارے میں لکھا جاتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس میں سندر بن کے جنگلات کا حال بے حد تفصیل کے ساتھ درج تھا اور شکار کے کچھ واقعات بھی تھے۔ تاہم یہ تمام واقعات 25-30 سال پرانے تھے اور اب ایک عرصے سے عظمت خان رحیمی کے بارے میں کچھ سننے یا پڑھنے میں نہیں آیا تھا۔ جان محمد خان رحیمی کو صرف نام سے جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز اسے واصف کے ساتھ دے کر اسے یہ خیال تک نہیں آیا کہ یہ ماضی کا مشہور و معروف شکاری ہے۔ رحیمی اور واصف کی گفتگو سننے کے بعد جان محمد کے ذہن میں کانٹا سا چبھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا کھیل ہے جو جاگیردار واصف اور خان رحیمی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ اپنے اس تجسس سے مجبور ہو کر وہ ایک روز جھنگ کے مضافات میں خان رحیمی کے علاقے میں پہنچ گیا۔ سندری گاؤں کے نواح میں یہ وسیع قطع اراضی خان رحیمی کی ملکیت تھا۔ یہ تمام درختوں سے ڈھکی ہوئی جگہ تھی۔ خان رحیمی یہاں اپنے پرکھوں کے زمانے کی ایک کہنہ سال حویلی میں رہتا تھا۔ یہاں آ کر جان محمد کو معلوم ہوا کہ خان رحیمی کے شکار کا شوق اب صرف مچھلی اور باز کے شکار تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ سردیوں کے آغاز میں جب مہاجر پرندے درختوں پر نظر آنے لگتے ہیں تو خان رحیمی اور اس کے ساتھی بے حد مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کا اصل ہدف باز ہی ہوتا ہے۔ باز کے شکار کے لیے خان رحیمی ہر سال 3-4 لائسنس حاصل کرتا ہے اور اس کاروبار میں اسے کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ اپنے پکڑے ہوئے بعض اچھے پرندوں کی وہ ٹریننگ بھی کرتا ہے۔ بعد ازاں یہ پرندے عرب شیوخ کے ہاتھ گراں قیمت پر فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ ان بنیادی معلومات کے سوا جان محمد کوئی بھی کام کی بات معلوم نہ کر سکا۔ خان رحیمی کے طرز زندگی نے اس کے شکوک کو کچھ اور ہوا دی اور وہ وہاں سے اپنے تجسس کو بڑھا کر واپس لوٹ آیا۔ کوئی 3-4 ہفتے بعد ایک روز اچانک اس کی نگاہ اخبار کے ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ ضرورت ملازمہ کا اشتہار تھا۔ ایک پڑھی لکھی خوش اتوار نوجوان ملازمہ کی ضرورت ہے جو ایک عمر رسیدہ شخص کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر نرسنگ کی سوجھ بوجھ بھی رکھتی ہے تو بہتر ہے۔ اپنے مکمل کوائف کے ساتھ خود ملیں، تنخواہ معقول دی جائے گی۔ یہ اشتہار کسی عبدالباقر نامی شخص کی طرف سے تھا، لیکن ایڈریس اور فون نمبر خان رحیمی کا تھا۔ جان محمد کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ عبدالباقر خان رحیمی کا کوئی عزیز ہے جس نے رحیمی کی طرف سے یہ اشتہار دیا ہے۔ جان محمد کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ پالپور میں ایک ہائی اسکول کی استانی کو جانتا تھا۔ اسے باہمی چکپلش کی بنا پر ہیڈ مسٹریس نے ملازمت سے علیحدہ کر دیا تھا اور وہ بیچاری ان دنوں بے روزگار تھی۔ جان محمد نے سوچا کیوں نہ زرینہ نامی اس لڑکی کو اس ملازمت کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر وہ ملازم ہو کر خان رحیمی کے گھر میں گھس جاتی ہے تو اندرون خانہ رازوں تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ یوں اس کی بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوتا اور جان محمد کی مطلب براری بھی ہو جاتی۔ اس نے زرینہ سے بات کی۔ وہ تیار ہو گئی۔ اشتہار میں دیے ہوئے پتے پر جا کر اس نے انٹرویو دیا، پر ناکام ہوئی۔ وہاں اس سے زیادہ پڑھی لکھی اور خوبصورت ایک لڑکی موجود تھی اور اسے ہی چن لیا گیا۔ تاہم زرینہ کو کل وقتی گھریلو کام کاج کے لیے ملازمت کی پیشکش کی گئی جسے ٹھکرا کر وہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد جان محمد اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسے موت نے آ لیا۔ میں خاموشی سے چودھری شہاب کی باتیں سن رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب ترنگ سی پیدا ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں پانی اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ فرحان کی موت کا انتقام بھی سیلاب کے ایسے تند و تیز پانی کی مانند تھا جو اپنی راہ تلاش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ جاگیردار وہاب کے درجنوں محافظوں کی طاقت کو ناکام بنا کر اس کی گردن تک پہنچ سکتے، نہ ہی ان ناتواں ہاتھوں کو دستک کے لیے قانون کے دروازے تک پہنچنے دیا جا رہا تھا۔ اب پھر ایسا کون سا راستہ رہ جاتا تھا؟ میں گھپ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی اور چودھری شہاب کی باتیں اس اندھیرے میں ایک روشن کرن کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ میرے سینے میں ایک لہر سی پیدا ہو رہی تھی۔ چودھری، کیا وہ ایڈریس تم مجھے دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آنے لگا۔ کیا آپ میرا مطلب ہے؟ میرے دماغ میں بات پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ آپ وہاں جانا چاہتی ہیں نا؟ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ آپ کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، پر آپ کو ذرا دھیان سے رہنا ہوگا۔ سنا ہے خان رحیمی کچھ خپتی سا شخص ہے۔ میرا مطلب ہے عورتوں کے بارے میں، ایسے بندے خطرناک بھی تو ہوتے ہیں۔ چودھری شہاب کا جوش کچھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ دیکھیں جی، آپ پڑھی لکھی عقل والی ہیں، آپ کی عقل اور طرح کی ہے۔
ہماری اور طرح کی. جو بھی کام کریں اپنی ذمہ داری پر کریں اور اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. میں نے تو جیل میں ہونا ہے. کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی نا آپ کے ساتھ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. چودھری میں جو کہہ رہی ہوں سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں. لیکن ایک بات بتاؤ, تو بھی تو کسی بات کے چکر میں رہا ہے. کیا یہ سارا ایک ہی معاملہ تو نہیں؟ چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا. میرے سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا. بمشکل سنبھل کر بولا, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارے بندے کی باتوں سے. نہیں بی بی جی, یہ ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے. جاگیردار وہاب کے معاملے سے یا خان رحیمی سے کوئی میل نہیں ہے اس کا. اچھا جی, میں آپ کو خان رحیمی کا ایڈریس دیتا ہوں. اس نے معقول نظر آنے کی کوشش میں ایڈریس کا حلیہ بگاڑتے ہوئے کہا. وہ اٹھ کر ایک الماری تک گیا اور کئی ماہ پرانے کے اخبار کا چھوٹا سا تراشا لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیا. میں سمجھ رہی تھی کہ وہ باز والا معاملہ گھما رہا ہے. میں بغور اشتہار دیکھنے لگی. تقریباً 4 ماہ پرانی بات تھی. ناممکن سی بات تھی کہ ابھی تک کیئر ٹیکر یا گھریلو ملازمہ کی آسامی خالی ہو. بہرحال میں کوشش پھر بھی کرنا چاہتی تھی. رات گزر چکی تھی اور رات کے ساتھ ہی رات کے واقعات بھی بیت چکے تھے. آدھی رات کے فوراً بعد پولیس نے چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا. میں اس وقت حویلی کی چھت پر کاٹ کباڑ کی کوٹری میں موجود تھی. پولیس کے جانے کے بعد حمیدہ نے مجھے کوٹری سے نکالا اور رازداری کے ساتھ چودھری صاحب کے کمرے میں لے آئی. بہن بھائی کے سوا کسی کو میری موجودگی کا علم نہیں تھا. شہاب حمیدہ کو سب کچھ سمجھا کر گیا تھا. اس نے راتوں رات میری روانگی کا بندوبست کر دیا. ایک قمیض اس نے سلائی مار کر میرے لیے چھوٹی کر دی اور ایک قدرے پرانی شلوار کے ساتھ میچنگ بھی کر دی. مجھے نئی طرز کا برقع درکار تھا جس کا انتظام نہیں ہو سکا. حمیدہ ہی کی ایک ریشمی چادر سے کام چلانے کا آخر فیصلہ کیا گیا. پوری طرح تیار ہو کر میں صبح ایک چودھری کے ایک ادھیڑ عمر ملازم کے ساتھ حویلی سے نکل آئی. اکبر نامی اس ملازم نے بطور ایک پڑوسی خان رحیمی کے ڈیرے تک میرے ساتھ جانا تھا. ہمارا دشوار گزار سفر شروع ہوا. پہلے ٹانگے, پھر ٹانگا, پھر بس اور آخر میں ایک بار پھر ٹانگا. تب پاؤں پاؤں چلتے ہم سندری گاؤں کے نوا میں خان رحیمی کی زمین پر جا پہنچے. ہمارا سفر جب اختتام پذیر ہوا تو شام کی تاریکی پھیلنے لگی تھی. جسم تھکن سے چور تھا اور دل انجانے اندیشوں سے دھڑک رہا تھا. مجھے اپنے اوپر پورا اعتماد تھا. ڈر صرف ایک ہی تھا کہ کہیں خان رحیمی کے ملازمین میں کوئی ایسا ملازم نہ ہو جو اس سے پہلے بڑی حویلی میں رہ چکا ہو اور مجھے پہچان لے. دور ہی سے خان کی رہائش کا نظر آ گئی. ایک پیشہ ور شکاری ہونے کے علاوہ وہ خاصا کھاتا پیتا شخص دکھائی دیتا تھا. کوٹھی بہت پرانی تھی مگر اس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کی جاتی تھی. لان ترشے ہوئے تھے. ایک طرف ٹیرس تھا جو بعد میں بنایا گیا تھا مگر کوٹھی کا یہ حصہ دکھائی دیتا تھا. کوٹھی کے مین دروازے تک سرخ کیری کی سڑک تھی. جب ہم گیٹ پر پہنچے تو ایک سخت گیر چوکیدار نے راستہ روکا. میں نے اخبار کا تراشا دکھا کر مدعا بیان کیا. اسی دوران لمبے قد کا ایک صحت مند نوجوان ڈگ بھرتا ہوا گیٹ پر آ گیا. اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی. لباس پتلون جیکٹ پر مشتمل تھا. کیا بات ہے؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے پاؤں تک گھورا. اکبر نے کہا, جی ہم آپ کا یہ اشتہار پڑھ کے آئے ہیں. یہ میری واٹ اے نان سینس. 4 ماہ بعد اب آپ کو خیال آیا ہے؟ ہم دے چکے ہیں ملازمت. وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو میں نے کہا, پلیز ذرا سنیے, میں دراصل. وہ رک کر گھورنے لگا. دراصل میں رحیمی صاحب کو بہت پہلے سے جانتی ہوں. ان کی فین ہوں میں. اتنی دور سے آئی ہوں. اگر ایک بار ان سے, میرا مطلب ہے ملازمت نہ صحیح, ملاقات ہی ہو جاتی ان سے. میری بات جلتی پر تیل کا کام کر گئی. آپ چاہتی کیا ہیں؟ یہاں کو درختوں پہ نوٹ نہیں لگتے. غلط بتایا آپ کو جس نے بھی بتایا. جائیے آپ یہاں سے, میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں. اتنے میں ایک گاڑی کیری کی سڑک پر مڑی اور تیزی سے ہمارے قریب آ گئی. گاڑی کو دیکھتے ہی چوکیدار نے لپک کر گیٹ کھول دیا. میں نے دیکھا پرانی شیورلیٹ کی پچھلی سیٹ پر ایک 70-80 سالہ بوڑھا ٹیک لگائے بیٹھا تھا. سفید بال, سفید مونچھیں اور بھویں. اس کے چہرے کی ہڈیاں چوڑی اور مضبوط تھیں. دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس شخص نے پوری زندگی جفاکشی میں گزاری ہے. اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. وہ بھی کوئی شکاری قسم کی چیزیں نظر آتے تھے. بوڑھے نے کھڑکی میں سے سر نکالا اور نوجوان سے پوچھا, باقر کیا بات ہے؟ نوجوان کے بولنے سے پہلے وہ خود بولا, اچھا میں سمجھ گیا. اس نے مڑ کر ایک تیز نظر میرے چہرے پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں ایک نمایاں چمک اودھ کر آئی. ملازمت کے لیے آئی ہو؟ جی سر. اوکے مل جائے گی. باقر نے احتجاجی انداز میں منہ کھولا لیکن کچھ کہنے سے پہلے الفاظ واپس لے لیے اور تیز قدموں سے چلتا ٹیرس کی طرف چلا گیا. بوڑھا جو یقیناً خان رحیمی تھا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور ملائم لہجے میں بولا, کم آن گرل ود یور. فقرہ ادھورا چھوڑ کر وہ اکبر کا تعارف چاہ رہا تھا.
انکل ہمارے پڑوسی ہیں، یہ میرے ساتھ لاہور سے آئے ہیں۔ اوہ گڈ، ویری گڈ، لے آؤ ان کو بھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم خان رحیمی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ حسب توقع یہ ڈرائنگ روم جانوروں اور پرندوں کی ٹرافیوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف حنوط شدہ سر اور سرٹیفکیٹس فریموں کے اندر سجے ہوئے تھے۔ خان رحیمی کا سر ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھو مس، جس اسامی کے لیے تم آئی ہو وہ تو پر ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر تم کچھ اپنا ایکسٹرا ٹیلنٹ ثابت کر دو تو میں تمہیں ملازمت پر رکھ سکتا ہوں، لیکن میرے گھر کی ملازمت کی دوسری لازم شرط خوشباشی ہے، اور خوشباشی مجھے تمہارے چہرے پر تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سر آپ نے پہلی شرط تو بتائی ہی نہیں۔ پہلی شرط تم پوری کر چکی ہو، اس لیے ضرورت نہیں سمجھی۔ میرا مطلب ہے یو آر بیوٹیفل۔ سر یہ تو آپ کی نگاہ کی خوبصورتی ہے۔ نو فارمیلٹیز، رسمی باتوں سے مجھے چڑھ ہے، میں مار بیٹھتا ہوں پرتکلف شخص کو۔ لطیفے آتے ہیں تمہیں؟ آئی مین جوکس؟ یس سر، کچھ کچھ سے کام نہیں چلے گا، جو یہاں چلے گا بہت کچھ چلے گا۔ اچھا کوئی لطیفہ سناؤ۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ بتاؤ، شو می یور کوالیفیکیشن۔ از اٹ نو؟ تھینکس، بٹ یور کوالیفیکیشن؟ میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ پھر بولا، ویری سیڈ، لطائف کے بارے میں تمہاری معلومات بہت محدود ہیں۔ کوئی گھسا پٹا لطیفہ بھی تمہارے ذہن میں نہیں آیا؟ خیر، لطیفہ یوں ہے کہ ایک شخص کے اوپری جسم پر کوٹ اور ٹائی تھی، نیچے پاجامہ باندھ رکھا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے، اوپر کوٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ وہ بولا، میاں گھر میں کوئی مہمان آ ہی جاتا ہے۔ اس نے پوچھا، تو نیچے پاجامہ کیوں ہے؟ وہ بولا، کسی وقت مہمان نہیں بھی آتا۔ حد ہو گئی، کوئی لطیفہ بھی تمہیں یاد نہیں؟ اچھا بتاؤ، اس لطیفے سے کون سا اچھا لطیفہ جڑتا ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیسے شخص سے پالا پڑا ہے۔ دماغ تو درد کا پھوڑا بنا ہوا تھا، لطائف کہاں سے یاد آتے؟ بہرحال خپتی کا سامنا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دے کر اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہا، سر ایک لطیفہ ذہن میں آتا ہے کہ بسیار خور مہمان سب کچھ چٹ کر گیا۔ میزبان کا بچہ رونے لگا۔ ماں نے آہستہ سے پوچھا، کیوں روتا ہے؟ وہ بولا، بھوک لگی ہے۔ ماں بولی، ذرا صبر کر، یہ پیٹو چلا جائے گا تو سب مل کر روئیں گے۔ خان رحیمی نے زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا اور انگلی نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، لطیفہ اچھا ہے لیکن برمحل نہیں۔ اس جگہ پاجامے کے حوالے سے وہ ہاتھی اور چوہے والا لطیفہ زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ کون سا چوہے والا؟ ویری سیڈ، تمہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن اچانک راہداری کی طرف سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ خان رحیمی چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ شلوار قمیض اور آدھے بازو کا نیلا سویٹر پہنے ایک شخص دہلیز پر نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں طاقتور شارٹ گن تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ خان رحیمی نے گرج کر پوچھا۔ وہ سلام کر کے اندر آیا اور مؤدبانہ انداز میں خان رحیمی کے کان کے پاس جھک گیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ کافی سنسنی خیز تھا، کیونکہ بوڑھے رحیمی کی مونچھیں دھیرے دھیرے پھڑکنے لگی تھیں۔ پیچھا، سائیکل، غائب، اس طرح کے اکا دکا لفظ ہی میری سمجھ میں آ سکے۔ دفتن خان رحیمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نوجوانوں کی طرح لپک کر پاس کی دیوار سے ایک طاقتور رائفل اتاری اور نیلے سویٹر والے کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے آدمی دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ ان سب کے قدموں میں ہنگامہ خیز تیزی تھی۔ میں اپنی جگہ حیران و پریشان بیٹھی رہی۔ اتنے میں کٹے ہوئے بالوں والی خوبصورت لڑکی جدید فیشن کے کپڑوں میں ملبوس کمرے میں آ گئی۔ میری طرف دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، میرا نام شوقیہ ایاز ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحیمی صاحب تمہیں ملازم رکھ چکے ہیں، اب تمہیں لطیفے آتے ہوں یا نہیں اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، رحیمی صاحب حصے مزاح کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور اگر یہاں ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہتی ہو نا تو ہر صورت میں خوش مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تمہیں۔ لڑکی کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ بھی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہی وہ صاحبہ ہیں جنہیں رحیمی صاحب کی ذاتی ملازمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ غالباً وہ کمرے کے باہر سے ہماری گفتگو بھی سنتی رہی تھی۔ اس کے کہنے پر میں نے بھی جواباً اپنا تعارف کرایا۔ یہ جان کر کہ میں لاہور سے آئی ہوں، وہ نخوت سے بولی، ہاں، ہم مڈل کلاس والے روٹی کی تلاش میں دور دور تک مار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رونتے کچلتے روٹی کی طرف بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ویسے کیا کیا کر سکتی ہو؟ ہر وہ کام جس سے عزت و وقار پہ حرف نہ آئے کر سکتی ہوں۔
عزت و وقار ناپنے کا کوئی مخصوص پیمانہ تو ہوتا نہیں، حالات کے ساتھ سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ میں نے انگلینڈ میں بعض ہم وطنوں کو بڑے وقار سے جھاڑو دیتے بھی دیکھا ہے۔ میں اب بھی پروقار انداز میں جھاڑو دے سکتی ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ شوقیہ ایاز سے کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ وہ خود کو عقل کل سمجھنے والی ایک ہوشیار لڑکی تھی۔ مجھے ایک ساتھی ملازمہ کی بجائے وہ رقیب کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے کوشش کی کہ اس سے کچھ معلوم کر سکوں کہ خان رحیمی اور اس کے کارندے اتنی سردی میں کہاں نکل گئے، لیکن کچھ نہ جان سکی۔ ایک پرتکلف کھانا کھلانے کے بعد شوقیہ ایاز نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا۔ 10x12 کا یہ کمرہ حویلی کے عقبی حصے میں تھا۔ پرانا کمرہ تھا لیکن خوب صاف ستھرا تھا، سرونٹ کوارٹر سے قدرے بہتر اور عام رہائشی کمروں سے کمتر تھا۔ ساتھ والا کمرہ ایک بوڑھے خانسامہ کا تھا، اس سے آگے شوقیہ کا کمرہ تھا۔ یہ کمرہ خان رحیمی کی خوابگاہ سے متصل تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک کھڑکی جو پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی بند تھی۔ دروازے کو اندر سے میں نے کنڈی لگائی اور لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔